ख्वाजा हज़रात, आवाम की अदालत के एक खसूसी प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम सानिया कोयटा के अलावा डॉक्टर तारिक कादरी के लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं मौला बख्श चांडियो, वफाकी वज़ीर बराए सियासी अमूर, और लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं परवेज़ रशीद साहब, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फारूक अमजद मीर, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वजाहत मसूद साहब, तज़कियाकार हैं। हम चलते हैं चांडियो साहब के पास। चांडियो साहब, एक सवाल है जी। मरने वाले ये पूछते हैं कि मेरा जुर्म क्या है, मेरी रंगत, मेरी शक्ल, मेरा अकीदा, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं तो हर निस्बत रखने वाले इंसान के मौत पर गमज़दा हो जाता हूं। कोई भी इंसान हो, कोई भी निस्बत हो, उसकी मौत इंसानियत के लिए एक इंतहाई दुखदायक अमल है। यहां पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है कि दहशतगर्दी के नाम पे जो कत्लेआम हो रहा है, जो दहशतगर्दी हो रही है, उसमें किसी को भी पता नहीं चल रहा। मैं इस वक्त अभी क्योंकि पर्टिकुलर आपके उसी सवाल का जवाब दूंगा, वरना तबसरे में बहुत सारे बेगुनाह का तस्करा आ सकता है। यहां तो सिर्फ मकतब फिक्र की वजह से कत्ल किया गया, क्योंकि टारगेट एक ही कम्युनिटी है, एक ही अकीदे के लोग हैं। ये इंतहाई खतरनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, लेकिन ये 3 दिनों से जो हुआ है, जनाजे रास्ते पे पड़े हुए, मासूम बच्चियों का रोना देख रहा हूं, खवातीन का रोना देख रहा हूं, मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है। आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? निस्बत में आपको शर्मिंदगी नहीं? चांडियो साहब, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? अगर बात आप हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत की बात पर पाकिस्तान का हर बाशऊर शर्मिंदा होगा कि इस मुल्क में ऐसी सोसाइटी अब भी है जिस पर महज अपनी अकीदे की वाबस्तगी की बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, महज सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर लोगों की जिंदगी को खत्म किया जा रहा है। तो सिर्फ मेरी शर्मिंदगी की बात नहीं है, हर बाशऊर आदमी सोसाइटी के इस रवैये पर शर्मिंदा होगा। क्या आप समझते नहीं है कि आज जो हुक्मरान हैं आपके वहाँ पे, आपकी पार्टी हुक्मरान है, आपका चीफ मिनिस्टर वहाँ पे है, जो मौजूद ही नहीं होता वहाँ पे, उसको कोई एहसास ही नहीं है, वो कोई जिम्मेदारी निभाने को तैयार ही नहीं है, वो कभी लंदन में है, कभी दुबई में है। हमारे किसी भी कोने से मैं मिनिस्टर भी हूँ, पार्टी का अहदेदार भी हूँ, मेरी तरफ से तो अभी कोई ऐसी आपने बात नहीं सुनी कि मैं उनसे कोई हमदर्दी की बात करता हूँ। हुक्मरानों की, हमारी जहां जहां जो भी हुक्मरान है, उसकी जिम्मेदारी है अपने शहरियों की जान और माल और इज्जत की हिफाजत करना। जो उनकी हिफाजत से गफलत बरतता है वो मुजरिम है। अब कोई भी है, जहां भी है, मैं उसको मुजरिम समझता हूँ। चलिए, मैं लाहौर में शामिल करता हूँ इस गुफ्तगू में अपने दोस्तों को। जी परवेज साहब, वो तो कहते हैं मुजरिम है, तो मुजरिम की सजा क्या होनी चाहिए? कैसा चीफ मिनिस्टर जो मुजरिम है, उसकी सजा क्या तजवीज़ करते हैं आप? इफ्तिखार साहब, मैं इस चीज़ को सिर्फ किसी सूबे के वज़ीर आला के हवाले से तो देखने को तैयार नहीं हूँ। वजह? उसकी वजह यह है कि ये वाक़यात पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं और हमारी दफाई अफवाज से मुंसलिक जो लोग हैं उनकी भी गर्दनें काट कर पिछले दिनों फेंक दी गई। लेकिन यहाँ पे अकीदे की बिना पे हो रहा है ना? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अकीदे की बुनियाद पर भी नहीं है। देखिए, अगर अकीदे की बुनियाद पर पाकिस्तान में माशरे के अंदर कोई जंगो जदाल होती तो फिर तो यहाँ पे गली गली में, कूचे कूचे में, स्कूलों में, हस्पतालों में, हर जगह पे कत्लो गारतगरी होनी चाहिए थी। पाकिस्तानी लोग बड़े वसीउल कल्ब लोग हैं, बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को, और अकीदा दूसरा रखने के बावजूद हम सदियों से एक दूसरे के साथ रहते चले हैं। देखिए, इस बड़े तो फिर क्या ये सारा कुछ? ये तो मखसूस कुव्वतें हैं जिनका कोई मखसूस एजेंडा है, और वो हर बहाने से सिर्फ कत्ल करना जो है उसको अपने फ़राइज़ में शामिल रखते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी कि ऐसे ग्रोह पाकिस्तान में जन्म पा चुके हैं जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी सारे पाकिस्तान को हाईजैक करना चाहते होंगे अपने किसी मकसद के लिए। ये फारूक, आप क्या समझते हैं कि ग्रोह हैं, हाईजैक करना चाहते हैं, पूरे निज़ाम को ले जाना चाहते हैं, और फिर ये सवाल पैदा होता है कि
آج حکمران لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو ان کے اقتدار کا وہ حق نہیں، کوئی سوال تو پھر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک تو میں بڑے احترام سے پرویز رشید سے ڈس ایگری کروں گا. یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ایک عقیدے کی بنیاد پہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور وہ ان کو مارتے ہیں، اور ہمیں اس پہ بڑی جرت سے بات کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اعلان برت کرنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نہ پاکستانی سمجھتے ہیں. وہ ہوں گے، ان کے پاس شناختی کارڈ بھی ہوگا، میں ان کو نہ پاکستانی سمجھتا ہوں، نہ میں مسلمان سمجھتا ہوں، نہ میں انسان سمجھتا ہوں. اس لیے ہمیں اس میں کوئی ورڈ مینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں لیکن وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی فلاں فرقہ جو ہے وہ یوں ہے اور وہ ہے. ان کو بھی شرم آنی چاہیے اور ان کا بھی محاسبہ. جس محفل میں کوئی بیٹھا آدمی کسی بھی اور فرقے کے بارے میں کوئی اس طرح کی نیگیٹو بات کرے، اس کو وہیں کرب کرنا چاہیے، تب یہ بات آگے چلے گی. اگر ہم اس پہ جو ہے وہ کوئی اپنا اپولوجیٹک ہو جائے، اگر ہم ان کو جو ہے وہ اس وجہ سے یا اس وجہ سے جس وجہ سے بھی ان کو معاف کرنا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جائیں. میں آگے جانے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا، کیا آج آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ گورنر راج لگانے کی سب سے زیادہ ضرورت بلوچستان میں؟ ان کی ایک پرابلم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی حکومت ہے ان کی یہ پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ بلوچستان میں گورنر راج لگاتے ہیں تو پھر کون سی چیز مانے ہے کہ سندھ میں گورنر راج نہ لگایا جائے. وہ اس وجہ سے ان کو یہ پتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا ان کے پاس کوئی شافی جواب ہوتا تو یہ کام بہت مہینے پہلے ہو چکا ہوتا. یہ وجہ آپ بریک پہ جانا ہے، بریک سے پہلے دیکھیے مجھے 2-3 باتیں جو ہے وہ کہنا ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو ایک بہرحال ایک ہمارا فرقہ ہے شیعہ، جو ہمارے بہن بھائی ہیں اہل تشیع، ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ ہماری افغان پالیسی کا سپل اوور ہے. جو بات پرویز بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک پالیسی ہے، اس کے کنٹینیوٹی ہمارے وہ یہ وہاں سے آیا ہوا ہے. اور جب کوئٹہ کا خاص ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے پارا چنار میں ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے. بحیثیت پاکستان کی ریاست کے شہری ہونے کے میرا اپنے آپ سے بھی یہ سوال ہے، ہمارے ذرائع ابلاغ سے بھی اور ہماری سیاسی قیادت سے بھی ہے کہ ہم اپنے درمیان ان سیاسی یا مذہبی آؤٹ فٹس کو انڈورس کیوں کرتے ہیں، ان ایڈوکیٹ کیوں کرتے ہیں جو دوسروں کی عقیدے کے نام پہ قتل و غارت کو جائز قرار دیتے ہیں، جو اس کی بات کرتے ہیں. کون لوگ ہیں وہ؟ القاعدہ جو ہے وہ اہل تشیع کے قتل کو جو ہے وہ اس کی حمایت کرتی ہے. زرقاوی صاحب یہی کرتے تھے. ہمارے بیچ میں ایسی آرگنائزیشن موجود ہیں. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹرنل ایشوز پہ نیگوشیٹ نہیں کیا جاتا. لا اینڈ آرڈر ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کی جاتی ہے اور اس کو لا اینڈ آرڈر کے ایشو کے طور پہ ہی لینا چاہیے. یہ کوئی مذہبی تنازع نہیں ہے. مذہبی تنازع جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہوا کرتے. مذہبی اختلافات رہتے ہیں لیکن ریاست کا کام جو ہے نا وہ لوگوں کی حفاظت کرنا. میں بہت تکلیف میں ہوں. آئی فیل اے لاٹ آف پین، ہیلپ لیسنس کا احساس ہے. دیکھیے وہاں پہ کوئی ذکر نہیں کر رہا اس وقت زیادہ. ایدھی کے جو ہے وہ 5 کارکن مارے گئے ہیں جو دوسروں کو بچانے کے لیے آئے تھے. وہاں پہ صادق نام کا ایک صحافی مارا گیا ہے، عرفان علی نام کا ایک صحافی جو ہے وہ مارا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایدھی کے کارکن جو ہے ان کی جان کو زیادہ دوسروں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ یا صحافیوں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ایک ایسی موت کا، اس طرح کے افعال کا جو ہے وہ راستہ کھول رہے ہیں. وجہ میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. بات ہو رہی ہے سانہ کوئٹہ کے حوالے سے اور ہم بات کریں گے آج کی اس محفل میں قادری صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی. جی چانڈیو صاحب، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہلکی سی. بسم اللہ. اچھا، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پنجاب میں گورنر راج لگایا جا سکتا تھا تو آج تو گورنر راج لگانے کی بہت اچھی وجہ ہے، بہت سیاسی وجہ ہے، بہت اخلاقی وجہ ہے. کیوں ان لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے؟ وہ اپنے پیاروں کے لاشیں لے کے بیٹھے ہیں، آپ کے ضمیر کو دستخط دے رہے ہیں. اس قسم کا انتظام ہے حکومت کا کہ جس کے کئی فیصلوں کو دیکھیں گے تو مخالفین کہہ سکیں گے کہ یہ مصلحت ہے، لیکن یہ مصلحت نہیں ہوتی. اس سسٹم میں کچھ طریقہ کار ہے. پھر نئی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی کئی مجبوریاں ہیں. ہماری کوشش ہے، جمہوری حکومت ہر جگہ ایسا کیا ہے کہ پہلے بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، اور جہاں اگر مسئلے میں دہشت گردی شامل ہو جائے
دشمنی شامل ہو جائے، انسانی زندگیوں کا زیان ہونا شروع ہو، تو پھر جو اس سے بھی آگے بڑھ کر صرف بات چیت نہیں، آگے بھی جو ریاست کا قدم ہو وہ بھی اٹھانا لازم ہو جاتا ہے۔ چانڈی صاحب، میں اب یہ انتہا ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، کل وزراء صاحبان گئے تھے، لیکن آج وزیر اعظم خود وہاں گئے ہیں، ہمارے وزراء وہاں بیٹھے ہیں۔ کل پرسوں میں نے گورنر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی ہے، تو مسئلے تو کہیں بھی نظر نہیں چانڈیو آ رہے۔ صاحب لیکن آئینی پیچیدگیاں ہیں، ایک انتظام ہے آئین اور قانون کا، ان کے مطابق ہی قدم ہوتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہمیں دیر نظر آ رہی ہے، کیونکہ تکلیف اتنی بڑی ہے، لوگوں کا دکھ اتنا بڑا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام آج ابھی ہو، لیکن کئی معاملات میں آئینی پیچیدگیاں ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، لیکن مسلط کوئی نہیں۔ ابھی وہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو بھی قدم اٹھانا پڑا وہ قدم اٹھائیں گے۔ اور صدر پاکستان، صدر محترم، ہمیں یہ نہیں ہے کہ صدر پاکستان کو یا پارٹی کو یہ ہوگا کہ کراچی کی صورتحال کی وجہ، ہرگز نہیں۔ کراچی کا الگ مسئلہ ہے، کراچی کی الگ اہمیت ہے، اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اپنی شکل ہے، ادھر نقصان کا ایک اور طریقہ کار ہے۔ کوئی بھی حکمران اس کارروائیوں پہ خوش نہیں ہو سکتا۔ ہم تو ہے ہی جمہوری پارٹی، ہماری تو زندگی عوام کے ساتھ ہے، ہم تو جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے، ہم تو عوام کے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنی جانیں بھی عوام کے لیے۔ چانڈیو صاحب، آپ عوام کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ چانڈیو صاحب آپ عوام قدم اٹھائیں گے، آپ دیکھیں گے وہ بہتر قدم ہوگا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ چانڈیو صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے اور آپ نے کھل کر ثانیہ کوئٹہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت بہت شکریہ۔ جی، چانڈیو صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا، ہم گفتگو کو آگے لے جاتے ہیں۔ سر، آئینی شکوں کو دیکھا جائے یا انسان کو دیکھا جائے، کیا خیال ہے پرویز؟ آئینی شکیں اہم ہیں یا انسان اہم ہے؟ دیکھیں، آئین کے اندر ان تمام سوالات کا جواب بھی موجود ہے۔ کیا ہے مطلب اگر جی میں عرض کرتا ہوں، اگر ایک حکومت اپنے فرائض پورے کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے تو آئین کے اندر اس کا حل موجود ہے، آپ انتخابات کرا دیں۔ لاشیں پھر انتخابات کے بعد دفن کریں؟ جی میں یہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو زندگیوں کو تحفظ میسر نہیں ہو رہا، اور پروٹیسٹ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ جو صوبائی حکومت اس وقت وہاں پہ موجود ہے وہ اپنے فرائض پورے کرنے میں، انجام دینے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ کیا کریں پرویز؟ آئی ایم آسکنگ یو ویری بلنٹ کوسچن۔ ان لوگوں کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کے لاشوں کو نہیں دفنائیں گے تا وقت کہ شہر کو فوج کے حوالے نہ کیا جائے۔ کیا کریں؟ ہم انہیں کیا بتائیں کہ آئین اجازت نہیں دیتا، آئین میں یہ حکم ہے، آئین یہ کہتا ہے، کیا کریں ہم؟ میں عرض کرتا ہوں، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آئین سے باہر چل کر اس کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو تحفظ دینے کی ضمانت فراہم کی جا سکتی ہے۔ اور خود اس وقت پاکستان میں ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کو باہر سے شاید اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ملک کے اندر خطرہ موجود ہے۔ تو ملک کے اندر اگر خطرہ موجود ہے تو پھر تمام دفاعی اداروں کے فرائض شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دفاعی اداروں کو حکومت سونپ دیں گے، حکومت تو انہی کے پاس رہنی چاہیے جو عوام کے منتخب نمائندے ہوں۔ اگر موجودہ منتخب نمائندے اپنا فرض پورا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں، آپ ایک دوسرا موقع دیجئے، لوگوں کو اپنے لیے نئے منتخب نمائندے چن لیں۔ یہ بات ہے آئینی کہ آئین میں اجازت نہیں، جیسا چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ترمیم کے بعد اب معاملات کچھ اور ہیں۔ ٹھیک، میں مان لیتا ہوں، میں ڈیموکریٹ ہوں، آئی ایم فار دا ڈیموکریسی، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ گھنٹوں سے اپنے عزیزوں کی میتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں شہر کو فوج کے حوالے سے کی جائے کہ شہر میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں کی ناکامی کی وجہ سے لاشیں ہمارے سامنے پڑیں، کیا جواب دیں گے آپ اس سارے سوال کا؟ میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے ایگری کرتا ہوں جو پرویز صاحب کہتے ہیں، آپ الیکشن کرا لیں، لیکن اگر الیکشن نہیں کرانے تو بڑا آسان حل ہے۔ ایک حل یہ ہے کہ آپ فوج کو آرٹیکل 245 کے ذریعے سول گورنمنٹ کی مدد کے لیے بلا کے کم از کم کوئٹہ شہر جو ہے ان کے حوالے کر دیں، وہ لوگ جو ہے ان کی تسلی ہو جائے گی، اور پھر اس کے درمیان میں جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنل وہ پوری کر لیں۔ دوسری جو بات اور ہے، بڑی آسانی ہے، چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہی حکومت جو ہے، انہی پارٹی کی حکومت وہاں پہ بلوچستان میں ہے، جو پروونشل اسمبلی کا ریزولوشن پاس کا ہونا ضروری ہے، وہ کیا ضرورت تھی کہ اسمبلی کا اجلاس پیر کو بلایا جائے، چھٹی والے دن کیوں نہیں بلایا جا سکتا تھا؟ آج وہ جو ہے ریزولوشن پاس ہوتا، جو گورنر آج ہے وہ آج امپوز کر دیا جاتا۔ اس لیے جو کانسٹیٹیوشن نے راستے دیے ہیں وہ موجود ہیں،
نیت موجود نہیں ہے، ول موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اس کے بعد جواب دینا پڑے گا سندھ حکومت کے بارے میں کہ وہ کیوں رہ سکتی ہے اور بلوچستان کی حکومت کیوں نہیں رہ سکتی. کیا وہاں پہ بھی کسی کو 100 لاشوں کا انتظار ہے جس کے بعد اس حکومت نے جانا ہے؟ اس لیے وہاں پہ 100 سے زیادہ لاشیں گر چکی ہیں. نہیں، ایک ہی بار، اور پھر لوگ سڑکوں پہ لے کے بیٹھے 3 دن کے لیے، اس کے بعد کسی کو ہوش آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پہ سیاست کو کرنے کی بجائے 2 حل میں سے کوئی ایک حل فوری ڈھونڈ لیا جائے، اور اس سے میں ایگری کرتا ہوں اس کے فوری بعد الیکشن کرایا جائے، اسمبلی ڈیزالو کی جائے. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی پرابلم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیر ہے، آرٹیکل 245 اجازت دیتا ہے. 245 کتنے دنوں کی اجازت دے گا فوج کی؟ وہ تو جو ہے وہ تو 1 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ آپ نے دن طے خود کرنے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. اور اگر ہم وہاں پہ الیکشن نہیں کرواتے دوسرے قومی انتخابات کے ساتھ تو پھر ایک نیا لکونہ ہو جائے گا کہ اسمبلی مکمل نہیں ہے. جو 245 ہے اس میں الیکشن روکنے کی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ فوج کو بلائیں گے، ایمرجنسی والی پروویژنز اور ہیں، وہ 232 پروویژن ہے، وہ اور پروویژن ہے. وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو اسمبلی سے پاس کرانا پڑے گا، قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی بعد میں. اور اس کے ساتھ اس سے پہلے ایک ریزولوشن پروونشل اسمبلی کا بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس میں وہ خود انوائٹ کریں کہ جی ہم سے نہیں سنبھلتا، آپ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو آ کے سنبھال لے. پھر آپ جو ہے گورنر کے ذریعے یا جس بھی آفیسرز کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی وہاں پہ حکومت چلانا شروع کرے گی، اور 10 دن کے اندر اندر جو ہے یہ جو آرڈر ہوگا اس کی اپروول جو ہے وہ لینی پڑے گی دونوں ہاؤسز سے، یعنی سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے. اس کے بعد جو ہے یہ انتظام 1 سال تک چلایا جا سکتا ہے، جس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کو الیکشن کرانا پڑیں گے اور یہ سارا سلسلہ ہوگا. میں 232 اور ایمرجنسی والی پروویژنز کو فی الحال سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. ان کا مطالبہ جو ہے وہ فوج بلانے والا 245 میں فی الحال پورا کر دیں، 2 دن کے لیے کر دیں. آئینی رستہ ہے. پہلے میرے ایک سوال کر دو کہ یہ بے حسی جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہو کہ قوم نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اس معاملے پہ، یا قوم نے ریئیکٹ کیا ہے جیسے ایک زندہ قوم کو ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ زندہ قوم والا معاملہ تو خیر ہم میں نہیں ہے، باقی معاملات پہ بھی نہیں ہے وہ اس پہ. لیکن یہ کہنا کہ قوم نے بے حسی کا مظاہرہ کیا، میں اس سے ایگری نہیں کر سکتا. جو یہ بات میر صاحب فرما رہے ہیں اس پہ میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا. میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہماری جمہوری قیادت ہے اس کی کچھ انسیکیورٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں اوور دی ڈیکڈز، ان کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. جی پیورلی آئین کا معاملہ نہیں رہ جاتا. آپ کو یاد ہوگا 98-99 میں کراچی کے حوالے سے فوجی عدالتیں بنیں گی نہیں بنیں گی، آپ کو یاد ہے نا. پھر جب اس کے بعد 99 میں کو کر دیا گیا تو اسی چیز کو لایا جاتا. جی وابڈا سے بھی میں بھی فوج سے مدد لیتے ہیں. جی کراچی میں بھی فوج بلائی تھی، وہ 77 میں جب حیدرآباد، لاہور اور کراچی میں مارشل لا لگا تھا. یہ ہماری نزاکتیں ہیں. ہماری جمہوری قیادت جو ہے اس کے اندر وہ اعتماد موجود نہیں ہے آئین کی ان پروویژن سے فائدہ اٹھانے کا، کیونکہ یہاں پہ مداخلت کی ایک ثقافت اور کیا کرے وجہ حل نکالنا ہے. اچھا دیکھو وجہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کلنگز ہوتی جائیں حرام ان پچیدگیوں. دیکھو یہ چیزیں جو جمہوریت کے خلاف لوگ ہیں نا مخالف، اب اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے لگ گئے ہیں. کرتے ہیں نا اس پہ زیادہ وہ کہتی ہے کہ دیکھیں جمہوریت نااہل ہے، جمہوریت پرووائڈ نہیں کر پائے، جمہوریت روٹی نہیں دے سکی، جمہوریت مہنگائی کو نہیں روک سکی، جمہوریت لوگوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکی. تو ایک خلاف جا رہا ہے. میں عرض کیا